बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आप में से जो भी लोग मरीज़ हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें जल्द से जल्द लिबास आफ़ियत पहना दे। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान तुरफ़तुलैन ज़ैनब, और आज हम बात करने वाले हैं लेट मैरिजेस के बारे में। मौज़ू बहुत ही अहम है और काफ़ी ज़्यादा जो लेट मैरिजेस है कश्मीर में हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या अवाक़िब हैं इसके, और क्या कुछ किया जा सकता है, सब के बारे में बात करेंगे हमारे ख़ास मेहमानों से। ये आपको हमारे मेहमानों से मिलवाती हूँ। हमारे साथ है मोहतरमा दीबा नज़ीर, जो एक राइटर है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ है मोहतरमा उल्फत यूसुफ, जो एक एडवोकेट है श्रीनगर हाई कोर्ट में। आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करती हूँ। आप दोनों को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप तो आज हमारे साथ हैं और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। नाज़रीन, जब हम लेट मैरिजेस के बारे में बात करते हैं तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अक्टूबर 2022 में एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया लेट मैरिज पॉपुलेशन के बारे में, तो अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर का जो रिकॉर्ड है वो नंबर 1 पे आया हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के मुकाबले में। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, तभी हमारा आज मौजू जो है लेट मैरिजेस का। तो दीबा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप एक राइटर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो इस मौजू पे आपकी बहुत नज़र जो है वो अमीक होगी। आपसे इल्ल और अवामिल जानना चाहूँगी, क्या रीज़न्स है, क्यों आपको लगता है कि कश्मीर में इतनी ज़्यादा डिलेड मैरिज होती है? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो मैरिज की जो एज होनी चाहिए वो 20 to 30 होनी चाहिए। ये एक ऐसी एज है जहाँ पे हमें इमोशनल नीड्स की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल नीड्स के लिए एक इंडिविजुअल को बहुत ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी एक ऐसी रियासत पाई गई जहाँ पे रस्म और रिवाज बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है पर्सनल लेवल पे एज अ राइटर मैंने देखा कि लेट मैरिज क्यों होती है। उसका एक ये वजह है कि जो हम में रस्में जो हम चलाते हैं कश्मीरी, क्योंकि हम बहुत पीछे, हम तो कहते हैं कि हम बहुत आगे आए हैं, लेकिन इस वजह से कि हमारे रस्मों ने हमें बहुत पीछे कर दिया है। आप देखिए शादियों में जब भी कभी शादी होती है तो वहाँ पे कितने रस्में रिवाजें हो जाती है, मतलब हम कैसे शिकार हो जाते हैं। हर एक बंदा जो भी फर्द है घर का वो उसमें शिकार हो जाता है। मुझे लग रहा है लेट मैरिज वो एक प्रॉब्लम है। जो डाउरी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि डाउरी एक बहुत बड़ी, लेकिन दूसरा भी ये देखा गया है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढते हैं हम, क्योंकि जब हमारे पुराने मासियों को, चाचियों को, जो हमारी बुजुर्ग रही हैं, उनकी जब शादी होती थी तो वो तो एक ऐसे घर में उनकी शादी होती थी जहाँ पे 2-4 ऑलरेडी मैरिड कपल्स रहते थे। यानी वो अलग चीज़, वो प्रॉपर्टी नहीं देखते थे, वो कोई ऐसा इलाका नहीं देखते थे, तब कुछ और चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तो हम कुछ और ही देखते हैं जब हम शादियां करते हैं। तो इस वजह से वो करते करते उसको पाते पाते हमें लेट होता है, और हमारी बेटियां या बेटे शादी के बगैर बहुत एज तक रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी भी का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मुश्किलात दरपेश आते हैं, क्योंकि 20 to 30 एक बंदा होता है जो एक आइडियल एज का होता है, तब वो कर सकता है। लेकिन जब आफ्टर 30 to 40 ईयर शादी हो जाएगी वो तो प्रॉब्लम बन जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, और उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जिसके नताइज जो है मैं कहूँगी, क्योंकि बज़्म ख़वातीन है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। आपने बतौर एडवोकेट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा होगा। इससे पहले कि मैं आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछूं, मैं चाहूँगी आप भी कुछ इल्ल और अवामिल पर बात करें। आपकी नज़र में क्या रीज़न्स है कि हमारी वादी में शादियाँ इतनी ज़्यादा लेट हो रही है, जो एक आइडियल एज जिस तरह से दीबा नज़ीर ने कहा कि 20 और 30 के बीच में होनी चाहिए, उस एज में नहीं हो रही है। और जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 40.3% जो है हमारी वादी में शादियाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, या जो मैरिड पॉपुलेशन है सिर्फ इस रेशियो की है। तो आपकी नज़र में क्या रीज़न्स है? जी, मेरे हिसाब से सबसे पहला और जो मेन है दैट्स एजुकेशन। हम पहले एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हम तवज्जो, जैसे हम जब एजुकेशन स्टार्ट करते हैं वी वांट टू गो अप एंड अप, मीन्स पीएचडी लेवल तक आप देखिए। अगर आप पीएचडी लेवल तक पहुंचते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एज कहाँ टच कर चुकी होगी। तो यहाँ पर फिर आइडियल एज जो है मैरिज की वो तो
مس ہو جاتی ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیریئر اپارچونیٹیز دیکھیے, اب ہم نے اگر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے یا ہم ایم فل ہے یا ماسٹرس ہی ہے, تو پھر ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہم سیٹل ہونے چاہیے, کہیں پہ جاب ملنی چاہیے نا. ان سب چیزوں پہ فوکس دیتے دیتے ہمارا جو مین ہے, جو یہ سسٹم ہے لیٹ میرجز کا, یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ذمہ داریوں سے بھی کچھ حد تک مطلب لگتا ہے مجھے کہ ذمہ داری ہوتی ہے, جو میرٹل لائف کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں, کیونکہ ہمیں جو ایجوکیشنل سسٹم ہم اس میں جو ہے نا, ہم وی آر پرون ٹو دیٹ, ہماری لائف جو اسٹائل ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بٹ جب ہم پھر دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ شادی کے بعد کی لائف کیسی ہوگی, مطلب ڈر جاتے ہیں. ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے نا وہ زیادہ اس چیز سے پھر گھبرا جاتے ہیں, اس سے تو بہتر ہے ہم سنگل ہی اچھے ہیں نا, دس کین آلسو بی دا کاز. تو وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مطلب ڈیلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد پیرنٹس بھی کچھ حد تک مطلب جو ٹریڈیشنز دیکھتے ہیں ہم, جب اسپیشلی جیسے میم نے بھی کہا کشمیر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں کتنے بدعات اب آ گئے ہیں نا, تو کچھ ہیں جیسے مڈل کلاس سم ہاؤ تو مینیج کرتے ہیں. جب ہم لوور مڈل کلاس فیملیز کی بات کرتے ہیں تو دے کین ناٹ مینیج دیٹ تھنگ. تو وہ یہ سوچتے اگر میں نے نہیں کیا جیسے میرے نیبر نے کیا یا میرے ریلیٹو نے کیا, یا وہ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فلاں نے ایسا کیا, شادی میں خرچہ ایسا کیا, یہ سوچتے مطلب وہ پھر رہ جاتا ہے. پھر یہاں سے اس کے بچے کی جو ہے ایج وہ نکل جاتی ہے. آئیڈیل ایج جیسے بولا میم نے, دیٹس ٹرو, بٹ ہمارے جو لا آف دا لینڈ ہے ہمارے ہندوستان میں وہ بھی فکسڈ ہے. اگر پیرنٹس اس پہ بھی دھیان دیں گے, جیسے لڑکی کی ایج ایز پر اسپیشل میرج ایکٹ 1954 میں دیا گیا ہے, اٹ شوڈ بی فار فیمیلز اٹ شوڈ بی 18 ایئرس اینڈ فار میلز اٹ شوڈ بی 21 ایئرس. ایون دا پروہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ 2006 یہ سیم, اٹس آلسو مینشن دیر کہ یہ ایج ہونی چاہیے. پیرنٹس پہ اس چیز پہ مطلب ان کے لیے یہاں پر ہے, اس کو اس چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے دوسری سوشل ریسپانسبلٹی ہے, ایون دا ریلیجس ریسپانسبلٹی ایز ویل. تو کیا ہمیں میرج کی ایج کو ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے. نو ڈاؤٹ دس از ویری گڈ کہ وہ بچے کو پڑھانا چاہتا ہے, اس کو کیریئر کی اپارچونیٹیز دینا چاہتا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ بھی دیکھنا ہے کہ میرج از آلسو ویری امپورٹنٹ. جس طرح سے دیبا نذیر نے کہا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو ایموشنل نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے, میں کہوں گی کہ آپ کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, فزیکلی, انٹلیکچولی اور ایموشنلی, اینڈ ان فیکٹ سائیکالوجیکلی آپ کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ان تمام یہ نیڈس جو ہے آپ کی پوری کر سکے. اور جو آپ نے آئیڈیل ایج کہی, اس ایج میں نہ ہو تو اس کے بعد بہت سارے جو ہمیں عواقب اس کے دیکھنے پڑتے ہیں. بہرحال آپ نے جو نظریہ پیش کیا, آپ کے مطابق کریئر اورینٹڈ جب ہم ہوتے ہیں سنگل لائف میں ہی, یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. لیکن دیوا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جبکہ ہمارے ٹریڈیشنز میں کہا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرے گہوارے سے لے کے گور تک, اور کریئر اورینٹڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تلاش اور کوشش کے بارے میں بہت زیادہ میں کہوں گی روایات ہے, ٹریڈیشنز ہے, یا بہت سارے کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہوگا جو آپ کو کوشش کرنے سے روکے. کہتے ہیں کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ کریئر اورینٹڈ ہونا یا علم حاصل کرنا کہ کوئی بری بات ہے, یا یہ برا ہے کہ ہم جب سنگل ہے تب ہی اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں نے آپ کو کہا کہ 20 سے 30 سال کی عمر میں ایک بندہ اپنا کیریئر بھی اس کو ملا ہوگا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ آفٹر 12th آفٹر گریجویشن ہی وہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ مجھے کیا. ہائر ایجوکیشنس ہم نے بہت سارے ایسے کپلس بھی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں آفٹر میرج. تو میں اپنی بات کہوں گی, میں نے آفٹر میرج ایک پی جی کیا, ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم کیریئر اورینٹڈ ہونا کوئی غلط بات ہے یا ایجوکیشن حاصل کرنا. لیکن ایک بات کہوں گی, اگر وہ زیادہ آگے گیا تو اس کے لیے جوڑا بھی ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے بھی میری نظر میں ایسی ایکسپیرینس ہے کہ جب وہ اس انسان نے بہت زیادہ, کیونکہ اگر جب 20 to 30 ایج میں ہوگا, پڑھتا ہی ہوگا یا کچھ اور ہی کرتا ہوگا, تو اس کے حساب سے اس کا جو پارٹنر ہے وہ مل سکتا ہے. لیکن آفٹر 30-35
5 ایئرس میں بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ ایموشنل نیڈس کی بہت ضرورت ہے. یہی ایک ایج ہے جہاں پہ ہمیں اپنے پارٹنر کی، اور اس سے ہم لوگ گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کیونکہ ریلیشنس میں ہوتے ہیں ہر ایک لڑکا یا لڑکی، یہ تو ایک ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی ایک ایسا پارٹنر ہو جس کے ساتھ میں اپنے دکھ بانٹ سکوں، تو وہ سمجھ سکے. تو وہ چیز ہے کہ اس چیز میں وہ پھر ایج ہی چلی جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ رک جاتا ہے. تو ایسا میرا ماننا ہے. بالکل. تو یعنی کہ نیڈس کی ضرورت تو ہوتی ہے، اور وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس کے ذریعے جو ہے یوتھ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں رابطے غیر مشروع بھی ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کچھ بدعتوں کے بارے میں کہا، میں چاہوں گی آپ کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بتائیں کہ جب آپ شادیوں پہ گئی تو آپ نے کون سی ایسی بدعتیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اگر اس شادی میں کوئی پریزنٹ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس لیول پہ ریڈی نہیں ہوں، مجھے ابھی اور سال لگیں گے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، یا اپنی بہن کی جو مجھے شادی کرنی ہے، یا اپنے بچوں کی جو مجھے شادی کرنی ہے، اس میں مجھے اور ٹائم لگیں گے. آپ نے پرسنلی کون سی بدعتیں جو ہے نوٹس کی؟ جی بہت اچھا آپ نے یہاں پہ پوچھا یہ. لیکن جبکہ چونکہ میں ایک لیگل پروفیشن سے وابستہ ہوں، کورٹس میں ہم مطلب وی آر یوزڈ ٹو سی سچ ٹائپ آف کیسز، تو میں کورٹ سے ہی شادیوں میں خیر میں تھوڑا اوائڈ ہی کرتی ہوں. تو لیکن جب میں کورٹس کی میں بات کروں کہ میرے پاس مطلب آئی یوز ٹو کیم اکراس ود نمبر آف کیسز، ایون دوسروں کے سے بھی سنا میں نے، مطلب میرے پاس بھی ایسے کیسز آئے، لوگ مطلب شادیاں ہو گئی ہے رائٹ ایج پہ نہیں ہوئی ہے، پھر میں نے ان کے پیرنٹس سے جانے کہ کیوں نہیں آپ نے مطلب کچھ رن اوے میرج مطلب کچھ بھاگ کی شادیاں کی بچوں نے، پھر پیرنٹس آ جاتے ہیں، کیس لگاتے ہیں اس لڑکے پہ جس کے ساتھ مطلب اس کی لڑکیاں جاتی ہیں. ہاں پھر میں نے کئی دفعہ پرسنلی پیرنٹس سے مطلب بات کرنے کی کوشش کی، کیوں ایسی نوبت آئی، کیوں آپ نے. تو کچھ پیرنٹس مطلب جو مطلب لوور لیول کے تھے، ان نے کہا کہ نہیں دیکھو ہم نے، میرا نیبر جی ایسا ہے، ان نے اس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کی. میں سوچ رہا تھا نہیں میں بھی کچھ اس لائق بن جاؤں کہ تاکہ میں بھی اپنی بیٹی کی. تو یہاں سے بیٹی جیسے میم نے کہا کہ ایموشنل نیڈس ہوتی ہیں، مطلب وی آل نو بایولوجیکلی یہ کتنا مطلب امپورٹنٹ ہے. ایک ایج ہوتا ہے، ایک حدود ہوتا ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مطلب کچھ رکھا ہے. سائنٹیفکلی رادر اٹ ہیز بین پرووڈ دیٹ دس ایج شوڈ بی ود ان دی مطلب جو لائف اسپین ہے نا، مطلب اسی حساب سے ہونی چاہیے تاکہ نیڈس فلفل ہو جائے، ہے نا. تو اس حساب سے تو وہ لڑکی، میں نے فادر سے بات کی، اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس وہ ایونیوز نے، میرے نیبر نے یا ریلیٹیو نے کیا تھا ایسے رسم. میں نے سوچا اگر میں نہیں کروں گا میری بیٹی کچھ کم تر فیل نہ کرے، مطلب اس انڈر وہ ہو جائے گی کہ نہیں میرے فادر نے ایسا نہیں کیا. تب تک بیٹی مطلب she went in relationship with some other person. تو اس وجہ سے پھر وہ آئے. پھر میں نے بیٹی کے ساتھ بھی بات کی، تو اس نے میرے ساتھ اسی ٹائپ کی بات کی کہ نہیں مجھے مطلب ضرورت کچھ لگی مجھے کہ میرے پیرنٹس کچھ اور جمع کرنے میں لگے ہیں، اس طرح سے ہی ہے. مطلب یہ دیکھیے بدعت ہو جاتا ہے نا، کانفلکٹ کورٹس میں کیسز آ جاتے ہیں. جی تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا گیپ بھی آتا ہے پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں. بالکل. ہاں لیٹ میرج کا یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے. جب ہم لیٹلی میرج کرتے ہیں، کل کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اور بچوں کے بیچ میں ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے. وی کین ناٹ ٹاک ایزیلی. مطلب جو اسپیشلی دا مدر شوڈ بی ینگر دین دی فادر، مطلب اس حساب سے وہ تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے اچھے سے، وہ اس کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرے تاکہ اس کو اس کی ضرورت بھی پوری لگے. اسی لیے پیرنٹس پہ مطلب فیمیل مدرز جو ہیں اس پہ یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھے، اس سے بات کرے، کاؤنسلنگ کرے اس کی. میں نے کورٹس میں ایسے بھی کیسز دیکھے ڈائیورس ریلیٹڈ، سیپریشن، اور سیپریشن کی ریزنز کیا تھی؟ انفرٹیلٹی، بیبی نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے بھی تھے اب نارملٹیز تھی، یا ہسبینڈس آتے تھے وہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جی میری نیڈس فلفل نہیں ہوتی ہے، مطلب اس طرح سے. پھر اس صورت میں ایک اور گناہ میں مطلب ہو جاتے ہیں وہ ہسبینڈ، اس کو بولتے ہیں ہم جیسے لیگل ٹرمینالوجی میں بائیگیمی، مینس وائف کے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں. ہاں مطلب یہ کازز، یہ والے ایشوز بھی آ جاتے ہیں اس میں. یا ڈیزیز، انسان
बीमारी में मुब्तला हो जाता है. जब लेटली करता है मैरिज, उसमें सबसे बड़ा मतलब वर्स्ट बीमारी डिप्रेशन के शिकार है आजकल, या स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये वजह. इवन मैरिड और अनमैरिड भी इन सब बीमारियों के शिकार है. मैरिज होने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो डिप्रेशन के शिकार, मैरिज नहीं हो रही है, राइट मतलब पर्सन की तलाश में है तो डिप्रेशन के शिकार है ना. तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की और गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन प्रेजेंट सिनेरियो. बिल्कुल. और इन सब रीजंस के बारे में जो आपने बात की, इसके अलावा मुझे भी जो रीजंस लगते हैं, आई थिंक कास्ट सिस्टम भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे देखा जाता है कि बराबरी का रिश्ता, अगर आपका अगर पता नहीं गवर्नमेंट जॉब्स भी है, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान के बजाय उसकी जो है जॉब्स को देखते हैं. बिल्कुल. वैसे सही भी है कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह से हमें हमारे, मैं फिर कहूँगी जिस तरह हमारे ट्रेडिशंस में है कि लिबास, रोटी और रोटी, कपड़ा और मकान जो अगर इतना फराहम कर सके और अखलाक अच्छा हो तो फिर ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन हम काफ़ी कुछ देखते हैं, काफ़ी सारी वो जो बिद्दतें बन चुकी हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करियर ओरिएंटेड होना है, बराबरी का रिश्ता ढूंढने में हम लग गए हैं. बिल्कुल. देखा देखी का जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है देखा देखी का माहौल है, उस वजह से है. तो आपने कुछ अवाक़िब के बाद के आपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें बताए. दीपा, आपकी नज़र में कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है? जिस तरह से आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि इनफर्टिलिटी भी होता है, और आपने जिस तरह से कहा कि सिर्फ फीमेल को ही तलाक मिलता है, तो आपने एज अ राइटर कितना देखा है कि, और आप किताबें भी बहुत पढ़ती हैं, आपके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से फीमेल्स कितना सफ़र करती हैं? फीमेल्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. अगर आप देखेंगे कि ज्ञानी डॉक्टर्स के पास कितने भीड़ रहती है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी औलाद की महरूमी बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जो कुछ भी हम जिंदा है तो औलाद के लिए ही है. कितने कपल्स ऐसे दिखने को मिलते हैं कि जिनके बच्चे नहीं है, क्योंकि अब तो रिसेंट जो हमारा प्रूव हो गया, रिसर्च हो गया कि 35 तक हमारी जो फर्टिलिटी है वो बेहतर होती है. आफ्टर 35 बहुत मुश्किल होता है. तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए. अब तो एक चीज़ ये भी है कि बेटी या बेटा नहीं यहाँ से कहेगा कि हमारी शादी करवा दीजिए, लेकिन ऐसा है कि एक माँ खुद एक काउंसलर है. एक माँ पूरे घर को तब्दील कर सकती है अपनी, अगर उसकी अच्छी सोच हो. तो एक माँ को ही सोचना है कि मेरी बेटी अब जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए कि मुझे इसकी शादी करानी चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. ऑलरेडी डिप्रेशन, जैसे उल्फत जी ने कहा कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं. आप देखिए कितनी एंजाइटी आज होती है, छोटे बच्चों में एंजाइटी है, क्योंकि हमें एक जो कम्युनिकेशन गैप हम में रहा है, क्योंकि हम दूसरे के दुख नहीं समझ सकते हैं. आप देखिए कितने एक्साइटेड होते हैं ऐसे वो भी लड़के जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो एज्ड होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं. उनको वो मुझे सीधे लगता है कि वो डिप्रेशन के कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं. तो आफ्टर जब उनकी मैरिज हो गई तो पच्चीस में वन चोर छुए बोर्ड. तो आपने कास्टम की भी बात छेड़ी, तो हम उसके भी शिकार होते हैं. तो ये चीज़ें हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारी हैं, तो शायद हमारा ध्यान उधर तक ना जाए. तो लेकिन जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है वो यही है कि इनफर्टिलिटी का है, डिप्रेशन होता है, घरों में फसाद होता है, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और उसमें रस्म भी आते हैं. ये बहुत और उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस, कलेक्टिवली बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है. तो जिस तरह से कोई डॉक्टर भी होता है, किसी मरीज़ी को जब उसका इलाज करना होता है, सबसे पहले रीज़न को आके देखते हैं और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं. इसी तरह से हम इस प्रोग्राम में भी लेट मैरिजेस के जो है उसके डिसएडवांटेजेस और उसके जो कॉजेज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए. अब मैं चाहूँगी अब हम इसके ट्रीटमेंट पे क्या कुछ कर सकते हैं. उल्फत जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक एडवोकेट, आपने इतने सारे केसेस देखे, आपने कहा कि आपने रीजंस भी देखे, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे. आपकी नज़र में पर्सनली क्या किया जा सकता है? जी, मैं इस प्रोग्राम के वसाकत से मतलब सबको यही रिक्वेस्ट रादर करना चाहूँगी कि मैरिज की जो आइडियल एज है उस पर ध्यान दीजिए. नो डाउट ये कोई गलत बात नहीं है. आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसको कैरियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, उसको अपॉर्चुनिटी, उसको फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हो, दैट्स वेरी गुड. स्पेशली देयर इज अ नीड ऑफ आवर कि वी मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल. बट इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें
جو میرج ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. پیرنٹس کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر میں بچے کو پڑھا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی شادی کا بھی جو ہے وہ بھی مطلب خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آگے اس کو پڑھاتا جب چلو مان لیتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کو پی ایچ ڈی کراتا ہے, وہ اس میں 30 کو کراس اوبویسلی کرے گا, 35 کو بھی, اس کے بعد کہاں وہ اس کا رائٹ مطلب جو اس کا پرسن ہے نا چوز پارٹنر اس کے لیے وہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کی ایجوکیشن لیول کا نہیں ہوگا, کاسٹ کا, جیسے یہاں پر اب آج کل یہی ٹرینڈ ہے کہ اپنی لیول کا ہونا چاہیے, بالکل وہ ملنا بہت مشکل ہے. اسے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہو سکتے, نو ڈاؤٹ اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. یہ ہو بھی سکتا ہے اگر ہم میں ایسی شکتی ہیں, اسپیشلی فیمیلز کین ڈو اینی تھنگ, تو اگر وہ اپنے میں وہ ہنر رکھتی ہے وہ کر سکتی ہیں اس کے بعد بھی. تو یہاں پر میں اس پروگرام کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پیرنٹس, اسپیشلی فیمیل پیرنٹس کو, کہ اپنی بیٹیوں پہ دھیان دیں. ان کی ایج میل سے پہلے ان کو زیادہ مطلب میرج ان کی ضرورت ہے, ان کی میرج کی ضرورت ہے. تو اس پہ ہاں جیسے قانون میں بھی ہے اس پہ دھیان دے. وہاں پر 18 ایئرس کا دیا ہے فیمیلز کے لیے اور 21 دیا ہے. اس چیز کو میں چاہوں گی اس پروگرام کے ذریعے پیرنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہ اسی حساب سے اپبرنگ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے دیبا نذیر یہ جاننا چاہوں گی کہ بدعتیں تو بہت ساری ہیں شادیوں میں, اور وہ بدعتیں اور جو دیکھا دیکھی ہے اور جو رسمیں ہیں, رسومات ہے, یہ ایک بہت میجر کاز ہے جس طرح سے ہم نے پروگرام میں انالائز کیا لیٹ میرجز کے لیے. لیکن کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب اگر کوئی کچھ فار ایگزامپل کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے کہ میں شادی ڈفرینٹلی کروں گا اور اس کے بھی کچھ شاید نتائج جو ہے ویسے نہ ہو جیسا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں چاہوں گی اسی چیز کو لے کے آپ اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس بتائیں. لائک جب آپ کسی چیز کا راہ حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کسی رسم کو توڑنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کچھ ایسا کیا اپنی شادی میں کہ جسے میں کہوں کہ آپ نے بدعتوں کو یا رسم و رسومات کو توڑنے کی کوشش کی ہو, اور نتیجہ کیا رہا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. میں اپنی پرسنل رائے دینا چاہوں گی. جب میں بھی انگیجڈ ہوئی, بہت پہلے 20s میں میری انگیجمنٹ ہوئی, اور پھر میرے باپ کو ایک شوق تھا, وہ ایک کہانی سناتے تھے مجھے. کبھی بھی جب ہم باپ بیٹی بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے دیبا مجھے ایک شوق ہے. میں کہتی تھی کیا؟ بولتے تھے کہ میں جس کے ساتھ تمہاری انگیجمنٹ ہوئی ہے میں اس کو فون کر کے بتاؤں, چلو جی میرے ساتھ آ جاؤ, کسی مولوی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا, اور اپنے ایک وکیل کو لاؤ, اور میں بھی دیبا کے ساتھ ایک ویسے تو وکیل لاؤں گا, اور آپ کے نکاح کر کے آپ کو بھیج دوں گا سسرال, جس کپڑے میں آپ ہو انہی کپڑوں میں. تو میں کوئی رسم و رواج, کوئی میں ایک اتہاس بنانا چاہتا ہوں. تو میں ہنستی تھی. پھر کہتے تھے کہ میرے دوست آئیں گے, وہ بولیں گے دیبا کہاں؟ میں کہوں گا وہ تو سسرال چلی گئی. تو ایک کہانی تھی. اگر ایسا ہوتا, ان کو شوق تھا, اور مجھے بھی ایز اے ان کی بیٹی, کیونکہ ایسی اپبرنگنگ انہوں نے کی تھی, مجھے بھی بہت شوق تھا کہ ویسی ہی شادی ہو. تو اگر وہ کہانی حقیقت میں بدل جائے, وہ حقیقت میں بدل جائے, تو اب میرے ساتھ ویسا نہیں ہو پایا, لیکن میں اپنے بچوں کے لیے ویسا سوچ سکتی ہوں. کیونکہ ہم کتنی بدعتوں سے دور رہے, غریبی سے دور رہے, کیونکہ جو ہمارے رسم اتنے ہوئے ہیں نا وہ غریب کر کے چھوڑ دیتی ہے, جن چیزوں کو ہم ابھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا کہ شادیاں جو ہے وہ بدعتوں سے دور رکھو, اور یہ مت سوچو کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے, کیونکہ ہم آج 2024 میں ہے. آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پہ اب ہم نے سوسائٹی کو کیا کہیں گے وہ تو چھوڑ ہی دیا ہے. لیکن اگر ہم آپ, میں, میرے بھائی, میری ماں, میرے خاوند, وہ اگر ہاتھ پھیلائے تو بہت بدل سکتے ہیں ہم, بہت چیزوں کو ہم دور رکھ سکتے ہیں. ایک تو ڈر رہا ہے ماں باپ کو بھی. اب دیکھیں رشتہ داری میں شادی ہوتی ہے تو دوسرے ماسی یا پھوپھی کو ڈر لگتا ہے شاید مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے. کمپٹیشن کا زمانہ, کمپٹیشن کو چھوڑ دو, یہ دوڑ نہیں ہے, یہ زندگی ہے, یہ دریا کی طرح آہستہ سے چلنا ہے. بالکل. تو تھم نہیں جا سکتے, ہم تھم نہیں لے سکتے, لیکن ہاتھ بٹانا ہے اس میں. ہمیں ان رسموں رواجوں کو پیچھے ہٹ جانا ہے, اور ایکوریٹ ہمارے اپنے ٹائم پہ شادیاں بھی ہو جائے گی, اور بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے. بالکل. اور ہمیں ساتھ مل کے جو ہے
جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک انسان جو ہے اکیلے میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ بہت اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، جس طرح سے ہم بچپن میں پڑھا بھی کرتے تھے، لے کے ہاتھوں میں ہاتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن. تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ رسمیں ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. دیبا، آپ نے کہا ایک پروگرام کے بیچ میں کہ میرے والد صاحب کا جو شوق تھا کہ میں جس لباس میں ہوں میں اسی لباس میں اٹھ کے اپنے سسرال چلی جاؤں. لیکن الفت جی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ لباس اور جو میں کہوں گی کہ بیوٹی پارلرز پہ جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا وہ بھی ایک بدعت ہے؟ ہم اپنی جگہ سوچتے کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ جو میں اپنے جو ہے بیوٹیشین کو دے کے آؤں اپنی شادی کے لیے. وہ بھی ایک ریزن ہے لیٹ میرجز کا. بالکل میم، یہ تو سب سے بڑا بدعت اس وقت کا یہی بن چکا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں لگے ہیں. جیسے میم نے کہا بس یہ بیوٹی پارلرز پہ خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک لڑکی بولے گی اگر میری فرینڈ نے کیا، میری کسی رشتہ دار نے کیا تو مجھے بھی ضروری کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں، اور یہ ادروائز اگر ہم دیکھیں یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہم اس وقت اس چیز کو لے کے جو ہم ابھی چل رہے ہیں، خاص طور کہ لڑکیاں، ان کو ایون بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو سپورٹ ملتا ہے گھر سے. یہ سارا جو ہے یہ ہمارے معاشرے کو دن بدن بدتر کر رہا ہے. ہاں بالکل بدتر کر رہا ہے، ورسن کر رہا ہے ہماری سچویشن کو. یہ چیز پہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں اور آپ نے جو ہے اس موضوع کو اتنے اچھے سے کھولا، انالائز کیا اور ہمیں رائے حل بھی بتائے. جو الٹیمیٹ کازز ہے، جو ہمیں ساری رسومات لگی، وہ میجر جو ہمیں لگا دیکھا دیکھی کا تھا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ویسے بھی بات کریں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. ایک سٹوری ہے، کہتے ہیں کہ ایک والد تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک گدھا تھا. انہیں ایک مقام پہ پہنچنا تھا. پہلے بیٹا گدھے پہ بیٹھا تھا اور جب یہ ایک جگہ پہنچے تو لوگ باتیں کرنے لگے کس قسم کا بیٹا ہے، خود غرض، اور باپ جو ہے وہ چل رہا ہے، بیٹا گدھے پہ سوار ہے. پھر انہوں نے جگہ چینج کر لی. اب باپ جو ہے وہ گدھے پہ آ گیا. اب دوسرے جگہ جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا خود غرض باپ ہے، بیٹا اس کا چل رہا ہے اور خود گدھے پہ ہے. تو دونوں نے کیا کیا، دونوں اتر گئے گدھے سے اور لوگ کہنے لگے کتنے عجیب لوگ ہیں، ان کے پاس گدھا بھی ہے اور اس کا جو ہے یہ استعمال بھی نہیں کر رہے. پھر دونوں گدھے پہ چڑھ گئے اور لوگوں نے کہا کہ کتنے زیادہ ظالم ہے یہ، کیونکہ کتنا ظلم کر رہے ہیں ایک جانور پہ. آخر میں انہوں نے گدھے کو ہی پانی میں اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. اگر ہم یہ سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے تو ہم کچھ کریں گے بھی، ہم ان بدعتوں کو نبھائیں گے بھی، اس کے بعد بھی لوگ یہی کہیں گے، باتیں کریں گے. اکثر ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہی کیا تھا، کچھ خاص نہیں پکایا تھا، کچھ خاص نہیں بنا تھا، یا یہ سب باتیں جو ہے آخر میں ہوتی رہتی ہے اور اس سے کپل کے بیچ میں جو ایموشنل نیڈس ہوتی ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں بھی کچھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم پرفیکشن کے پیچھے پڑے، پرفیکشن کو لے کے شادی کرنے لگے، ہمیں کبھی بھی شاید وہ جوڑا نہ ملے. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. اس کے ساتھ ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.